Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. जी एमडी भाई, साहिल भाई आदाब। आदाब आदाब। कोलंबस भाई ने बराबर जवाब नहीं दिया आपको। अच्छा, नहीं दिए ना, आप मानते हैं? हाँ। अच्छा ये बताओ, आज आप भड़केंगे तो नहीं मेरे ऊपर? नहीं 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 क्या भड़कना है इंसान को। जी जी, ये बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा एमडी भाई। ठीक, देखिए मैं एक बात बताता हूँ, हो सकता है कि हमारी सोच अलग हो और हमारी राय मुख्तलिफ हो, लेकिन नफरत करके मतलब नहीं है, कोई हासिल नहीं होने वाला नफरत से, है ना। आपको इख्तियार है कि आपको जो मानना है आप मान सकते हैं, मुझे इख्तियार है कि मुझे जो मानना है, और हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप मेरी बात मानो या मैं आपकी मानूं, लेकिन एट द एंड हम लोग डिस्कशन तो कर सकते हैं अच्छे से, है ना। तो बोलिए एमडी जी। अब जैसा कोलंबस भाई बता रहे थे कि बेटा बाप को बाप नहीं बोला, दूसरों को बाप बोला, तो जो असल बाप गुस्सा आ जाता है। तो अल्लाह ने कह दिया इंसानों को कि मैं आप ये काम जन्नत दूंगा और ये काम करो बराबर मैं आपको दोज़ख दूंगा। और तुम्हारी कई गलतियां होने के बाद कहीं आप 100 खून कर दिए, हाँ, फिर आप मुझे मान गए, मुझ पे ईमान ला लिए, तो वो चीज पे भी मैं आपको माफ कर दूंगा। मैं सख्त भी हूँ भी हूँ। तो जब अल्लाह को, जैसा कि बाप को बाप नहीं मानता बेटा, दूसरे को शरीक कर रहा है, तू मेरा बाप है, अल्लाह ताला ने सब नबियों के जरिए बता दिए, क्योंकि इंसान को अल्लाह ने थोड़ा दिया, इंसान अल्लाह को ही चैलेंज करने बैठ गए। क्या इंसान में इतना दम ही नहीं है कि वो मौत का आज तक ट्रीटमेंट नहीं निकाला, तो इंसान बेबस है, मतलब इंसान में दम नहीं है। मैं समझता हूँ इंसान को अल्लाह ने दिमाग दे दिया, तो इंसान अल्लाह को ही करने बैठ गया। हाँ ठीक है, चलो टॉपिक पे आओ। मैं बता रहा हूँ, तो अल्लाह नरम भी है, आपकी छोटी सी अदा को भी वो जन्नत में डाल सकता है, लेकिन इसका जो दूसरे को बाप कह रहे हैं, ठहरा रहे हैं, अल्लाह के साथ शरीक कर रहे हैं, वो चीज कभी माफ नहीं करूंगा। भले आप 100 फोन करके मुझे मान ले रहे हैं, मुझ पे ईमान ला रहे हैं, ओके ठीक है, मैं माफ करूंगा। तो अल्लाह मोहब्बत भी उतना ही कर रहे हैं, सख्ती भी उतना ही कर रहे हैं। क्या बोलते हैं जी? तो अल्लाह माफ करने सख्त और सजा भी देने वाला। तो ये जो कत्ल हो रहा है, आप जो बता रहे हैं, इसका कत्ल हो रहा है, अल्लाह ताला उनको जन्नत में क्या क्या दर्जात बुलंद करेगा पता नहीं, लेकिन देगा। जैसा कि कोई कातिल कत्ल कर दिया मासूमों का, तो अल्लाह को मानने वाले रहेंगे, ईमान वाले रहेंगे, अल्लाह ताला बोलेगा चलो तुम इसको माफ कर दो, मैं तुम्हारे जन्नत के बड़े बड़े दर्जात दूंगा। वो देखेंगे जिसका कत्ल हुआ, अरे ये तो मुसलमान होगा, ईमान लाया, जान दो भाई, इसको माफ कर दो, वो भी जन्नत में आ जाएगा। इस तरह से वो कहने लगेंगे, इस तरह से अल्लाह इंसाफ करते जाएगा। अच्छा एक बात बताओ मुझे एमडी भाई, कि जिसने 100 लोगों का कत्ल किया, ठीक है, उसमें से 50 लोग समझो अगर हिंदू है, ठीक है, या क्रिश्चियन है, या है, ठीक है, तो आप जिस हिसाब से बोल रहे हो कि जिसका कत्ल किया है उसको भी अल्लाह जो है बदला देंगे, बदला यानी उसको इनाम देंगे, उसको जन्नत में डालेंगे, ठीक है, जन्नत में तो वही जाएगा पूरा, जन्नत में तो वही जाएगा साहब, आप ईमान लाया। मैं वही कह रहा हूं ना कि अगर समझो इसने 100 कत्ल हिंदुओं के किए, ठीक है, और अल्लाह से माफी मांगा, तो अल्लाह तो इसको तो माफ कर दिए, लेकिन जो 100 हिंदुओं का कत्ल हुआ या 100 ईसाइयों का कत्ल हुआ, तो उनके साथ तो नाइंसाफी हुई, तो अल्लाह उसको एक शक्ल में अजाब दे रहे हैं। जो नॉन मुस्लिम है, वो जो कत्ल हो गया, जो नॉन मुस्लिम है उसने कत्ल किया, तो दुनिया में
کا عذاب سمجھو, کچھ بھی سمجھو, ایک سزا سمجھو, دنیا میں بھی دیے وہ آخرت. نہیں, ایک منٹ, مطلب آپ کے حساب سے اگر کوئی مسلمان اگر کوئی نان مسلم کو مار دیتا ہے تو آپ کے حساب سے وہ اللہ کی طرف سے سزا ہے ان کو کہ اس کے ذریعے سے قتل کروا رہا ہے؟ نہیں, اگر وہ مسلمان کسی نان مسلم کو بھی ناحق اگر مارے گا, سنیے میں بولتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا اس کو برابر دے گا. لیکن جو نان مسلم اس کو سنیے, بولیے. تو مسلمان کو بھی سزا ہے, ایسی بات نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا, جیسا آپ بول رہے ہیں, یہ تو مسلمان کی بات بول دی آپ, جیسا آپ نان مسلم کا کوئی قتل کر دیے, نان مسلم کا کوئی قتل کرے تو سزا ملے گی نہیں ملے گی. کوئی بھی معصوم رہندے, معصوم قتل کرنا بہت بڑی سزا ہے. ہاں, تو لیکن یہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کے حساب سے بھی سزا ہونی چاہیے, میرے حساب سے بھی سزا ہونی چاہیے, لیکن یہاں اللہ معاف کر دے رہا ہے اس کو. 100 لوگوں کا قتل, وہ بھی ناحق قتل کیا اس نے. تو یہ انصاف کہاں سے ہوا؟ اللہ اس کو معاف کیوں کر رہا ہے؟ اس کو تو اللہ کو سزا دینا چاہیے تھا. تو اللہ تعالیٰ ان کو جو قتل ہوا ان کو کیا درجات دیں گے, کچھ ان کو انعامات سے نوازیں گے. یہ کوئی کمپلسری نہیں ہے نا, یہ کوئی بات ہی نہیں ہے نا. اس میں سے اگر سمجھو وہ جس کے قتل کیا وہ اگر ہندو ہے, کرسچن ہے, مشرک ہے, تو وہ تو ان کو تو جنت بھی نہیں ملے گی, انعامات بھی نہیں ملیں گے. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی اگر دنیا میں ہے تو اس کے جینے کا پورا حق ہے نا اس کو. اب اس کو کوئی قتل کر دے, آپ اس کو بعد میں کتنی بھی چیزیں دے دو, لیکن جو اس کی دنیاوی زندگی تھی اس میں آپ نے اس کو ناحق مار دیا, تو یہ تو اس میں ہی سب سے پہلی بات تو اس کو سزا ملنی چاہیے کہ اس نے دنیاوی زندگی اس کی ختم کر دی. اچھا سنیے ساحل بھائی, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں کچھ درجے کا جو ہے نا عذاب دیتے ہوں گے. نہیں, ایسا پتا نہیں بولنے سے نہیں چلے گا نا. آپ ابھی یہ ازیوم کر رہے ہو ایم ڈی بھائی. تھوڑا دیکھو, تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے تھوڑا سوچو. آپ ازیوم مت کرو کہ ہو سکتا, آپ کے ہو سکتا سے اللہ نہیں چلتے, برابر. میں یہ بول رہا ہوں, ہاں میں بول رہا ہوں کہ ہمارے سامنے ایک حدیث ہے, اس میں اس بندے نے 100 لوگوں کا قتل کیا, اللہ نے اس کو معاف کیا. تو جو 100 لوگوں کو قتل کیا ہے ان کے ساتھ تو یہ ناانصافی ہے نا کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا. نہیں, جو دوزخ میں جو سزا دینا ہے اللہ تعالیٰ ان کم سزا دے گا جس طرح سے ان کو سزا دی جانی ہے, کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ معصوم. ایک منٹ آپ جو یہ بول رہے ہو نا کہ ایک منٹ ایم ڈی بھائی, آپ جو بول رہے ہو نا کہ ان کو دوزخ میں کم سزا ملے گی, آپ میرے کو یہ بتائیے کہ کون سے حدیث میں اور کون سے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اگر ایسے قتل کیے جاتے ہیں اور اللہ ایسے قاتل کو معاف کر رہا ہے تو جو مقتول ہے جس کا قتل کیا گیا اللہ دوزخ میں ان کو کم سزا دے گا؟ یہ کون سی حدیث میں بتائیے. نان مسلم جو ہے, آپ کر رہے جو نان مسلم ہے, معصوم ہے, اس کا قتل ہوگا وہ تو دوزخ میں رہے گا نا, آپ بتا رہے نا. تو دوزخ میں اگر وہ معصوم ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا کم درجے کی سزا دے کے رکھے گا دوزخ میں. کہاں سے دیکھے گا کون سا یہ بات آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ آپ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا اپنی مرضی سے یہی تو بات ہے. آپ جب بتا رہے ہیں اللہ تمہارے سامنے معصوم ہے, اللہ کے سامنے کیا ہے پتا نہیں نا. تم بول رہے معصوم ہے, تمہیں کو معلوم ہے اس کے کیا کیا مصلحات ہے. دنیا بنانے والے تو آپ ہے نہیں, دنیا بنانے والا پورا اللہ ہے, اللہ کی مصلحت ہے, وہ اللہ کی حکمت ہے. آپ ہے کیا بولو دنیا بنانے والے؟ آپ کسی کو چیز کو پیدا کر سکتے؟ آپ خود موت کے سپرد ہو جا رہے ہیں, آپ خود مر جا رہے ہیں, آپ میں دم نہیں ہے. یہ صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے. میں نے کہا رکھا ہے. آپ ایک منٹ دنیا بنائی بھائی, آپ نے ایک چیز ابھی سب کے سامنے بولی کہ اللہ ان کو کم سزا دے گا جہنم میں. وہ معصوم ہے. اگر اللہ آپ کو بتا دیا نہیں وہ ایسا سزا بھائی, ایک منٹ, کیا آپ اللہ کے لیے کوئی بات گڑھ سکتے ہو؟ کیا آپ کو الاؤڈ ہے کہ اللہ کے بارے میں کچھ بھی بول دو آپ؟ نہیں, اللہ تو وہی تو ہے جیسا کہ جو ہے نا اللہ تعالی جیسا کوئی مسلمان مومن کو جو ہے نا کوئی قرضہ باقی ہے, اللہ تو شرک معاف نہ کرے گا نا, قرضہ معاف کرے گا نا. تو اللہ تعالیٰ جو مسلمان بندے کو بولے گا تو اگر اس کا قرضہ معاف کر دے گا تو میں تیرے کو جنت میں وہ درجات دوں گا.
وہ دیکھ کے خوش ہوگا, ٹھیک ہے معاف کر دیا بول کے خوش, تو جنت میں اور بڑے درجات میں لے کے بیٹھ جاتا. اور اسی طرح آپ جیسا معصوم ہے بول رہے ہیں, اگر معصوم اگر اللہ کی بھی نظر میں رہنا, آپ کی نظر میں نہیں, معصوم اللہ کی بھی نظر میں, تو اللہ تعالیٰ برابر اس کو دوزخ میں بھی رکھیں گے, تو کم وہ ایک ہی سزا ہے, کم درجے کی سزا دیں گے. تو وہ کم درجے کی سزا, ایک منٹ ایم ڈی بھائی سنو. اچھا نہیں, میں سنوں گا آپ کی بات. میں بول رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے یہ کلیم کیا ہے نا کہ اس کو جہنم میں, اس کو دوزخ میں کم درجے کی سزا ملے گی, اس کی دلیل کہاں ہے آپ کے پاس؟ بالکل وہی دلیل رہیں گی. اگر اللہ کی نظر میں معصوم رہا تو وہ تو اسلام قبول نہیں کیا جائے گا. نہیں وہی رہتا, کچھ بھی نہیں رہتا, سزا کم ہوتی بس. ارے تو یہ سزا کم ہوتی, یہ کہاں سے لایا آپ کو وہی آئی تھی کیا؟ محمد صاحب سپنے میں آئے تھے, کس نے بتایا آپ کو؟ وہ معصوم آپ کو دکھ رہا, اللہ کو بھی معصوم دکھنا نا. جب اللہ تعالیٰ بتائیں گے آپ کو ساحل بھائی کو اچھا ایک منٹ, اگر وہ ایک منٹ ایم ڈی بھائی, اگر وہ معصوم نہیں بھی ہے تو کیا اس کو قتل کر دینا چاہیے؟ کس کو؟ آپ کو کیسا معلوم معصوم ہے بول کے؟ آپ کو کیسا معلوم معصوم ہے؟ نہیں, میں بول رہا ہوں کہ ایک منٹ میں بول رہا ہوں کہ وہ معصوم تھا یا نہیں تھا, اس کا قتل ہوا ہے, قتل. تو آپ بول رہے ہو کہ ایسا قتل کرنے پہ اس کو جو ہے اس کی سزا معاف کر. اچھا چلو میں ایک مثال آپ سے پوچھتا ہوں, بھڑکنا نہیں لیکن میرے اوپر, آپ غصہ نہیں ہونا آپ. ایک منٹ کس کے قتل ہوئے ایم ڈی بھائی ایک منٹ میں آپ سے ایک سوال کروں گا, لیکن آپ میرے اوپر غصہ مت ہونا. تو میں ایک سوال کرتا ہوں, بولو. پیار سے بولیے بھائی, بولنے میں چاہے انسان. میں پیار سے ہی بول رہا ہوں, میں بول رہا ہوں کہ آپ غصہ مت ہونا. ایک میں سوال کروں گا آپ سے, ٹھیک ہے؟ میں یہ بول رہا ہوں کہ اللہ کے نزدیک شرک کے علاوہ اللہ چاہے تو کوئی بھی گناہ معاف کر دے گا, ٹھیک ہے؟ ابھی کوئی شخص, ٹھیک ہے, کوئی ایک مومن, ٹھیک ہے, وہ آپ کے گھر پہ آ کے آپ کے فیملی کا قتل کر دیتا ہے, ٹھیک ہے, فیملی کا قتل کر دیتا ہے, اور آپ کے گھر پہ جو مہیلا ہے ان کے ساتھ وہ غلط کام کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. اب ہاں ٹھیک ہے, اب اس نے یہ کام کیا, وہ ایسے شخص کے لیے آپ کو کیا, یعنی آپ کیا چاہو گے کہ ایسے شخص کو کیا ہونا چاہیے؟ اچھا ٹھیک ہے, بالکل صحیح بات بولے آپ. اللہ بہتر, میرے اوپر یہ جو عذاب آیا نا, میری نیت کیسی ہے, میں دوسروں سے کیسا ساتھ میں رہا. جو ایک منٹ آپ یہ کہنا چاہ رہے, ایک منٹ رکو نا, آپ یہ کہنا چاہ رہے کہ آپ کے ساتھ جو یہ ہوا وہ آپ کے اوپر عذاب آیا ہے؟ بالکل, میرے اوپر تو تکلیف ہی نہ میرے کو, جیسا کہ جنا کوئی مومن آ کے میں مطلب جتنے لوگوں کا قتل ہو رہا ہے, جتنے لوگوں کا ریپ ہو رہا ہے, بلاತ್ಕಾರ ہو رہا ہے, وہ ان کے اوپر ایکچولی عذاب آ رہا ہے, وہ اللہ کی طرف سے. عذاب سمجھو یا مجھ پہ سزا سمجھو نا, یا میرے کو تکلیف دینا ہے, تو وہی کہہ رہا ہوں نا. مطلب اس کا ذمہ دار اللہ ہے, جو اللہ اس طریقے سے کسی کو آپ کے اوپر بھیج کے وہ جو ہے قتل کروا رہا ہے, بلاತ್ಕಾರ کروا رہا ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہے؟ ہاں سنیے, وہ کیا مسئلہ ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا, میری نیت کو اللہ جانتا. اس کو ایسا کچھ تکلیف دینا وہ اللہ دے رہا. میں بول رہا ہوں کہ آپ کے گھر والے کے ساتھ اگر کوئی آپ کے گھر والوں کا خون کرے, ٹھیک ہے, آپ ایسے انسان کو کیا سزا دینا چاہیں گے؟ ہاں سنیے, لوگوں کے سامنے تو ہم معصوم دکھ رہے, ہماری نیت کون جانتا؟ اللہ جانتا. آپ بھی نہیں جانتے ساحل بھائی, آپ کے سامنے یہاں نظر کا کھیل ہے, یہی تو ہے. نظر میں تم جو سامنے ہے, اللہ دکھنا بول رہے لوگ, اللہ دکھا تو کوئی گناہ ہی نہیں کرتا تھا. مطلب ابھی کورٹ سسٹم ہی بند کر دینا چاہیے نا ایم ڈی بھائی پھر؟ نہیں, وہ کورٹ سسٹم سے کیا ہے, انسان کو ڈر اور خوف بھی ہے. جب اللہ سامنے آ تو ایک منٹ, اگر کوئی کسی کا, ایک منٹ ایم ڈی بھائی, آپ کے حساب سے کوئی کسی کا قتل کر رہا ہے, کوئی کسی کا بلاತ್ಕಾರ کر رہا ہے, تو اصل میں آپ کی نیت صاف نہیں تھی, آپ نے غلط کام کیے تھے, اس کی وجہ سے آپ کے ساتھ ایسا ہوا, آپ ڈیزرونگ تھے اس کے لیے. تو پھر کورٹ کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جو بھی آپ کا قتل کیا, جو آپ کے گھر والوں کا بلاತ್ಕಾರ کیا, اس کو تو چھوڑ دینا چاہیے. کورٹ کی اس لیے ضرورت ہے, انسان میں اتنی ہمت پیدا نہیں کرنا. انسان جو ہے نا کیا بھی جرم کرنے سے اللہ کی طرف سے وہ سزا ہے نا آپ کے لیے.
اللہ کے لیے بھی سزا ہے, اور کورٹ جو ہے نا رہنے سے جو ہے نا وہ ڈر جائے گا. اگر میں کچھ کروں لیکن گا کوئی بدماشی کو اس بھی کے کر سکتا. ڈرنے سے ایک منٹ اس کے ڈرنے سے اللہ کو تو فرق نہیں پڑتا نا, اللہ نے اس کو بھیجا ہے نا. ہاں, اچھا تو پھر کئی اس جو ہے کو نا کورٹ کیوں سزا دینا چاہیے؟ کورٹ بھی سزا دینا چاہیے. کورٹ سے بھی جو ہے نا یہ جو سسٹم ہے قانون کا, اس سے بھی جو ہے نا کئی لوگ جو ہے نا گناہ نہیں کرتے, جرم نہیں کرتے ڈر کے. آپ نے بولا نا آپ کی نیت صاف نہیں تھی, آپ نے غلط کام کیا, اس کے وجہ سے آپ کے ساتھ ایسا ہوا, آپ کے وہ گھر والوں کا قتل ہوا, آپ کے گھر کی عورتوں کا بلاత్కాر ہوا, وہ آپ کی نیت صاف نہیں تھی, آپ نے گناہ کیا تھا, اس کی وجہ سے ہوا, آپ یہ بولے نا. نہیں, ہاں وہ کیا میری نیت تھی, کیا ہے اللہ جو ہے نا اس کا میرے کو کیا اجر دیں گا, یا میں معصوم بھی تھا تو میرا اجر کیسا اچھا رہے گا, وہ اللہ بہتر جانتا ہے. سمجھے آپ میں نیت جان سکتے ہیں کہ انسان کی نہیں, آپ میں یہ جانتے ہیں سمجھتا ہوں, نہیں ایک تو منٹ, میں یہ سمجھتا ہوں, سنیے میری بات, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی نیت اچھی ہو یا نہیں اچھی ہو, آپ کو کسی کو بھی آپ کا قتل کرنے کا ادھیکار نہیں ہے. آپ کی سنیے, نیت اچھی ہو یا نہیں اچھی ہو, آپ کے گھر والوں کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں ہونا چاہیے. ہاں ہم یہ کو مجھے ایمان لیے سنیے, اللہ تعالیٰ ایسا جو ہے نا مال سے آزماتا, اپنی جانوں سے آزماتا کہ ان میرے ساتھ ایمان پہ برابر ٹھہرتا نہیں ٹھہرتا, میری رسی کو پکڑا ہوا تھامے ہوئے رہتا نہیں رہتا. یہ امپورٹنٹ ہے, یاد رکھیے. یہ کیا شرک کرنا پڑتا, کیا اللہ تو ایسا نہیں ہے, تو میرے ساتھ ناانصافی کیا. اچھا ایک بات بولیے اپنے ایم ڈی علی بھائی, اللہ کے رسول بول رہے کہ کوئی اگر اسلام قبول کر لے گا تو اس نے پہلے جتنے بھی گناہ کیے ہیں, ٹھیک ہے, ڈاکہ ڈالا, مرڈر کیا, ریپ کیا, کچھ بھی کیا ہے, اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا. اس کے بعد ان جو کسی کا جو قتل کرا, ریپ کرا, اللہ تعالیٰ اگر مان رہا تو اس کو اچھے سے اچھے درجات دے گا جنت میں. اگر وہ کافر میری بات سنو آپ, میں بول رہا ہوں کہ ایک انسان اگر اسلام قبول کر لیتا ہے, ٹھیک ہے, اس سے پہلے اس نے جتنے گناہ کیے, ڈاکہ ڈالا, خون کیا, قتل کیا, سب اللہ معاف کر دے گا, اس کے گناہ کو مٹا دے گا. ہاں بے شک بول رہے نا آپ, تو اس کے پہلے جو اس نے اتنے سارے گناہ کیے تھے اس کو معاف کر دینا, تو یہ ناانصافی نہیں ہے؟ نہیں, انصافی ہے بہت, کیونکہ اللہ پہ ایمان لانا بہت انسان کی کامیابی کا راز, بہت بڑا یہ ہے کام. انسان مطلب میں کامیاب ابھی میں آپ کو قتل وتل کر کے, ایک منٹ, ابھی فی الحال تو میں ایک کافر ہوں, ٹھیک ہے, میں آپ کے گھر پہ آ کے آپ کے گھر والوں کا قتل کر کے, آپ کی بیٹی بیوی کا میں اگر بلاత్కాر کر کے, معافی معذرت کے ساتھ, اس کے بعد میں اگر اسلام قبول کر لو تو آپ میرے کو معاف کر دیں گے آپ کے گھر والوں کے ساتھ جو میں نے بلاత్కాر کیا؟ ارے اللہ تعالیٰ ویسے بندے کا تو بہت بڑا اجر رکھا ہے کہ بندہ میں یہ تکلیف دیا, اس کے باوجود بھی جو ہے نا قاتل کو معاف کر رہا ہے, اس کے تو جو ہے نا جنت میں کئی کر دے گا. ارے ایم ڈی بھائی, میں نے کیا پوچھا وہ سنیے آپ. میں بول رہا ہوں کہ میں ابھی فی الحال ایک کافر ہوں, ٹھیک ہے, میری پہلے سن لو, سوال سن لو اور اسی کا جواب دینا. میں بول رہا ہوں کہ میں ایک ابھی کافر ہوں, میں آ کے, آپ نے میرے کو اسٹریم میں لاسٹ ٹائم پہ میرے کو ڈانٹی وٹی دی تھی آپ نے, تو میرے کو غصہ آ گیا ابھی, ٹھیک ہے, مجھے آپ کا ایڈریس پتا چلا, میں آتا ہوں اور آپ کے گھر والوں کو بھی مار دیتا ہوں, اور آپ کے گھر پہ جو عورتیں ان کا بلاత్కాر کر کے میں چلے جاتا ہوں. پھر مجھے ایک پچھتاوا ہوتا ہے, اور اس کے بعد مجھے لگتا ہے نہیں اسلام ہی صحیح ہے, اور اس کے بعد میں اسلام قبول کر لیتا ہوں. تو کیا میں نے جو جتنے کام کیے, آپ کے گھر والوں کا قتل کیا, بلاత్కాر کیا, تو کیا مجھے معاف کر دینا چاہیے؟ ہاں, اس کے بعد ہم کہاں ملیں گے؟ حشر کے میدان میں اللہ کے پاس ملتے. اوکے, ہاں, تو وہاں بھی اللہ تو میرا سب گناہ معاف کر دیا ہے نا, حشر کے میدان میں بھی اللہ معاف کیا ہے. تو اللہ بولے گا معاف کر دے, اللہ بولے گا میں تجھے جنت میں اچھے سے اچھے درجات دوں گا, تو یہ میرے بندے کو معاف کر. اور جو میں نے آپ کے گھر پہ آ کے ریپ کیا وہ سب معاف؟ سب معاف, بالکل معاف. ارے 70 ماہوں کا پیار ہے بھائی. چلو کوئی مشکل نہیں, چلو بہت اپنے ایم ڈی بھائی, آپ کو وقت دیا میں نے, بہت بہت شکریہ. آپ کی دلیل مل گئی. اب اس کے بعد میرے پاس کوئی پوائنٹ ہے ہی نہیں آپ سے بحث کرنے کے لیے. بتا رہا ہوں, اللہ جو ہے نا انسان بے دم ہے ساحل بھائی,
انسان موت مر جا رہا, کیا دم ہے بولیے. تھوڑا اللہ دماغ دیے زندگی جینے کے لیے, تو انسان جو ہے نا اللہ کو چیلنج کر رہا, کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے. اللہ مردے کو زندہ کر سکتا. ابھی ایک منٹ ایم ڈی بھائی, کیا آپ میرے ساتھ ایک مردہ خانے میں ہم لوگ جاتے ہیں, کوئی دوا کھانے کے, ٹھیک ہے, کیا آپ کا اللہ کوئی ایک مردے کو زندہ کر سکتا ہے؟ تو میں ایمان لے کے آ جاؤں گا. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں ایسا بتاتے بیٹھیں گے نا, یہ کئی چیزیں بتا دی اللہ ایسے کرشمے. سنیے میں بولتا ہوں, ایسا بار بار دیکھا ہے کیا؟ سنیے کیسا, میں دن رات دیکھ رہا ہوں اللہ کے کرشمے. انسان پیدا ہو رہا ہے, مر رہا ہے, انسان پیدا ہو رہا, ایک منٹ, انسان پیدا ہو رہا مر رہا ہے تو عام چیز ہے. کرشمہ اس کو بولتے ہیں کہ کوئی مردہ اگر زندہ ہو جائے اس کو کرشمہ بولتے ہیں. انسان پیدا ہو رہا مر رہا ہے تو ہم سب دیکھتے ہیں, اس میں کرشمے کی کیا بات ہے؟ آپ سنیے, انسان جو ہے نا دنیا بنی جب سے جو ہے نا آج تک شہزادہ ایک چاول کا دانہ نہیں بنا سکا. ارے بھائی, تو کیا آپ کا اللہ بنایا آپ نے دیکھا ہے کیا؟ اللہ میسنجروں سے بھیج کے بولا ہے نا اللہ تعالیٰ. بولنے کے لیے تو میں بھی کچھ بھی, ارے بولنے کے لیے تو میں بھی کچھ بھی بول سکتا ہوں نا. میں بول رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا کیا؟ میں اللہ کی یہ قدرت, یہ دنیا کی چیزیں جو اللہ تعالیٰ بنایا ہے وہ دیکھ کے ہی بول رہا ہوں. انسان تو مر رہا ہے, انسان کیا ہے خدا. ایک منٹ ایم ڈی بھائی, وہ جو آپ دیکھ رہے وہ تو نارمل ہے. آپ کرشمہ ہم کبھی مانیں گے. ایک منٹ میری بات سنیے ایم ڈی بھائی, جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں نا وہ تو روز ویسے ہی ہوتا ہے, اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. نئی چیز کب ہوگی کہ ایک مردہ ہے جس کو ڈاکٹر نے بول دیا ہے مر چکا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ کا اللہ اس کو اگر زندہ کرے گا تب وہ ایک الگ چیز ہوگی, تو مانا جائے گا کہ اللہ کچھ الگ ہے. جو نارمل چیزیں ہو رہی ہے اس میں آپ اللہ کو زبردستی کا جوڑ دو گے تو کیسے مانا جائے گا؟ دیکھیے ہمارے 10 سیکنڈ دیجیے. کٹر ہندو جی نے $5 کا کنٹریبیوشن کیا, تھینکس اے لاٹ. کائنات کا سب کچھ کا اونر اللہ اور رسول ہے, اس لحاظ سے سب کچھ مومن کا ثابت ہوا. اے کافرو تمہارا سب مال ہمارا ہوا. یہ لاجک ہے بالکل, یہ ان کا لاجک یہی ہے کہ اگر اسلام آپ لے کے آتے ہو تو سب چیز آپ کے لیے جائز ہے. پھر آپ نے جتنے گناہ کیے سب معاف. جیز میکس جی نے $20 کا کنٹریبیوشن کیا, تھینکس اے لاٹ. مان گیا اپنے لوگ پاگل پن کے شکار ہے. چلو میں بول رہا ہوں کہ آپ کو, چلو میں آپ کے اللہ کو ایک موقع دیتا ہوں. میں کوئی آپ کے ساتھ مل کے میں کوئی ایک قبرستان یا پھر کوئی مردہ گھر جاتے ہیں اور وہاں پہ ہم اللہ کو بولتے ہیں کہ اس کو زندہ کر کے دکھا دو, تو میں ایمان لے کے آ جاؤں. بلکہ ہم اس کو پورا ویڈیو ریکارڈنگ سب کریں گے تاکہ میرے ساتھ جو ہے کروڑوں لوگ ایمان لے کے آ جائیں. کیونکہ آپ جو بھی اللہ کے ساتھ جوڑ رہے ہو, ایک منٹ, آپ جو بھی اللہ کے ساتھ جوڑ رہے ہو نا, وہ جو نارمل دنیا میں چیزیں چلتی رہتی ہے اس کے ساتھ آپ جوڑ رہے ہو, تو وہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے. کوئی انوکھا کام اگر اللہ کر کے دکھائے گا تب پھر مانا جا سکتا ہے. کا کام اللہ تعالیٰ اپنے میسنجر سے بتا دیے. اب انسان کو اس چیز پہ قائم رہنا ہے. چلو اللہ کو بلاؤ, یہ قبرستان میں پورے زندہ کرو, برابر زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ, بے شک اس کا ٹائم ہے, وقت ہے, یہ دنیا چل رہا ہے. بھائی جب زندہ کرے گا نا تب ہم اللہ کو مان لیں گے. ابھی فی الحال آپ کا اللہ زندہ نہیں کر پا رہا ہے تو نہیں مان سکتے ایم ڈی بھائی. آپ زبردستی منوانے کی کوشش کر رہے ہو. نہیں فائل بھائی, آپ کیوں نہیں مانتے؟ ہمارے باپ دادا پھپھا خالو سب مر گئے, واپس ہی نہیں آ رہے. وہ یہ موت نہیں آ رہے کیونکہ ایک بار جو میرے ایم ڈی بھائی ایک بار جو مر گیا وہ نہیں آتا ہے. آپ کا اللہ اگر اس کو واپس لے کے آئے گا اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں لے کے آئے تب ہم مانیں گے. کٹر ہندو جی $5 کا کنٹریبیوشن, تھینکس اے لاٹ. اللہ کیا کرے گا یہ اللہ سے زیادہ مومنوں کو معلوم ہے, ایسا لگ رہا ہے. نہیں 100% سنیے, مومنوں کو معلوم ہے بولے تو ہم بندے ہیں, وہ کتنی محبت والا ہے, کتنا غصے والا ہے, سب ہم کو معلوم ہے. ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں نا, برابر معلوم ہوگا. کیوں نہیں معلوم ہوگا بولو؟ اب ہم اچھا چلو ایم بھائی, چلو ہم آپ کی بات سن لیے, ٹھیک ہے. ساحل بھائی تم ایسا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو ختم, اب سامنے آ جانا, یہ مردے زندہ کر دینا, یہ سورج کو جو ہے نا نکل رہا اس کو ویسٹ میں کر دینا, یہ سب چیزیں ہو جائیں گی, دنیا تباہ ہو جائیں گی. بے فکر رہو, صبر کی. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تک جو ہے نا انسانوں کو پیدا کر کے آزما رہے سب کو,
اس کا ٹائم برابر ہے, یاد ہوگا آپ, یہ پورے مردے زندہ ہو جائیں گے, یہ سورج جو ہے نا مغرب سے نکلے گا, یہ ساری چیزیں اللہ جو ہے. ہماری زندگی میں ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کس کی زندگی میں؟ اللہ تعالیٰ, اگر سنیے کیسا ہوگا, اللہ تعالیٰ کو جب تک چلانا ہے زندگی چلا رہے ہیں, یہاں تک کہ قیامت کی نشانیاں پورے آ گئے, بے فکر رہو. ایسا کیا بھی نہیں ہے کہ جو ہے نا قیامت نہیں آ گئی. جب انسان ہی مر جا رہا ہے, کیا اس کی زندگی جی 60 سال 70 سال 80 سال ہم اس کی زندگی. اب وہ دنیا میں جو کرتا ہے سب اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا نا ساحل بھائی. چلو بہت اچھا, بہت اچھا لگا. نہیں آپ کی بات میں سمجھ گیا, آپ کی بات میں دم ہے ایم ڈی علی بھائی. ایم ڈی بھائی آپ کی بات میں نہیں بہت دم ہے آپ کی بات میں. اب جتنے لوگ دیکھیں گے نا, ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات سن کے سبھی لوگ ایمان لے کے آئیں گے, ایسا میں امید کرتا ہوں. آپ کی بات میں دم ہے, لیکن سوچنا پڑے گا اس بارے میں مجھے بھی. زندگی جینے کے لیے اللہ تعالیٰ دماغ دیے ہیں, کیسا جینا کیا جینا ہر چیز طریقے سے. اگر وہ غلط کی طرف جائے گا تو دوزخ ملے گی, اچھائی کی طرف جائے گا تو جنت ملے گی. اب ایک زندگی دے رہا ہے ہر ایک بندے کو 60 سال 70 سال 80 90 100. اب اسی دوران وہ جو اچھے برے کر رہے ہیں اس کا تو حساب کتاب دینا پڑے گا نا صاحب. کوئی کسی کے پیسے کھایا تو بھی اللہ معاف کر دیتا نا. پیسے کھایا تو بھی کیا ہوا, شرک نہیں کیا تو معاف کر دیتا اللہ. ہاں تو شرک بے شک, وہ تو شرک تو بہت بڑا گناہ ہے. باپ کو باپ نے بلکہ یہ تو ہمارا ڈسکشن آلریڈی ہو چکا نا ایم ڈی بھائی, کہ شرک چھوڑ کے باقی وہ بلاತ್ಕಾರ کرے قتل کرے کچھ بھی کرے اللہ معاف کر دے گا, اس میں کیا ہے. تو یہ تو ڈسکشن ہمارا ہو چکا, بلکہ آپ تو اپنے گھر والے لوگ کے لیے بھی بولے کہ معاف ہو جائے گا وہ. ارے بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے نا بتائے گا اپنے بندے کو, اے میرے بندے تیرے کو دنیا میں اس طرح سے جو ہے نا سزا ملی تھی, تو میں تیرے کو دنیا میں جنت میں سے درجات دوں گا, تو اس کو معاف کر دے. وہ درجات دیکھ کے خوش ہو جائے گا, چلو معاف کیا کروائے, موت تو دنیا تو ٹیمپرری چیز تھی. ارے ایم ڈی علی بھائی آپ خوش ہوئیں گے کیونکہ آپ مومن ہیں, آپ کو جنت مل سکتی, لیکن جو نان مسلم ہے اس کو تو وہاں بھی کچھ نہیں ملے گا نا, اس کے لیے خطرہ ہے. یہاں بھی انصاف نہیں ہوا, ایک منٹ آپ سنیے میری بات, یہاں بھی انصاف نہیں ہوا اور وہاں بھی انصاف نہیں ہوا, وہاں تو سیدھا جہنم میں ڈھکیل دیے جائیں گے شرک کی بنیاد پہ. چھوڑیے آپ کے لیے فائدہ ہے, باقی لوگوں کے لیے نقصان ہے یہ بارے میں. دوزخ میں جو سزا ملنی تھی اس کو سخت, شاید اس کو کچھ کم نرم کر دیں گے, ویسا ہی ہوگا بس. اور نہیں یہ آپ نہیں پھر سے ہم وہی ایم ڈی بھائی آپ پھر سے وہی چیز پہ آ گئے جو چیز کی آپ کے پاس دلیل نہیں ہے اور وہ ہم نہیں مان سکتے. اچھا یہ بتائیے آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے کیا آج؟ پریشانی وہ ہے, آپ اللہ ہے, آپ دلوں کو جانتے ہیں. آپ کو نیند نہیں آ رہی کیا آج؟ نہیں وہ تو سو جانا ہے, ویسا نہیں, میں بتا رہا ہوں. سو جائیے, فجر کے لیے اٹھنا ہے آپ کو, تھوڑا شانتی سے سو جائیے آپ. کریٹیکل ریزننگ جی کہہ رہے ہیں ایم ڈی بھائی شوڈ سی ایم ڈی بھائی امیڈیٹلی. ابھی آپ سو جاؤ, دماغ میں اسٹریس مت لو آپ ایم ڈی بھائی. اسٹریس نہیں ہے ساحل بھائی, میں آپ کو بتا رہا ہوں, انسان کی زندگی 60 سال 70 سال اس میں اچھے برے کام کر رہا, انسان مر جا رہا. اب انسان زندہ رہتا کب تک, تو سپر مین سمجھ رہا. اب انسان مر گئے بعد کہیں کا سپر مین, کہاں کا سپر مین. تھوڑا دماغ دیا اللہ تعالیٰ اس کو جینے کے لیے, سمجھانے کے لیے اچھے برا. اب انسان کیا ہو رہا, نہیں میں سپر مین ہوں, اللہ کو چیلنج کرنے بیٹھ گیا انسان. نہیں آپ کے اللہ کو کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا, اور ہم لوگ آج دیکھ چکے آپ کا اللہ جو ہے کسی کو بھی معافی دے سکتا ہے, کسی کو بھی سزا دے سکتا ہے. ٹھیک ہے, انصاف نہیں ہے, وہ جس کو چاہے اس کے دل کے اوپر ہے, چاہے وہ معافی دے سزا دے. ٹھیک ہے, ابھی ہم لوگ اس میں کچھ کر بھی نہیں سکتے, وہ اپنی چلا رہا ہے تو کیا کر سکتے. کٹر ہندو جی, اللہ کیا کتاب کا پابند ہے, اللہ کسے کیا, ایک منٹ رکیے ایم ڈی علی بھائی, اللہ کیا کتاب کا پابند ہے, اللہ کسے کب سے پابند نہیں, اللہ کسی کتاب سے پابند نہیں. انسان کے ساتھ خدا کو بھی اپنا سلیو سمجھا کیا, اللہ پابند نہیں ہے. ایک منٹ, ہاں کریٹیکل ریزننگ جی, غلطی ایک بار پر انصاف 2 بار, کورٹ سے اینڈ اللہ سے. نہیں لیکن اللہ کے یہاں تو معافی ہے بھائی, صرف شرک نہیں کرنا چاہیے, باقی جو بھی آپ کر کے آؤ تو اللہ معاف کر دیں گے, کیونکہ خود ان کے عالم خود کہتے ہیں. بی اے جی, اگر ایم ڈی علی بھائی کے لیے کچھ میسج ہے تو دے دیجئے, اس کے بعد پھر ہم سٹریم کو ختم کریں گے. سنو گا ساجد بھائی, تھوڑی 2 منٹ.
अरे बहुत टाइम दे दिया आपको एमडी भाई, सुन लिया आपकी सब दलीलें। ऐसा नहीं साहिल भाई, मैं क्या बता रहा हूँ, इंसान में दम नहीं है साहिल भाई, वो भी एक क्रिएशन है अल्लाह की। आप समझ, हाँ, आप तो मैं मानो इस चीज को, आपके ऊपर हाँ, कोई रोक टोक नहीं है एमडी भाई, आप मानते हैं ऐसा, आप मानो, कोई मुश्किल नहीं है। आप बहुत हमसे क्यों मनवाना चाह रहे हैं ये बताइए। तो मैं क्या चाह रहा हूँ साहिल भाई, अल्लाह हाँ। ही है क्रिएटर, ये यूनिवर्सल का। अल्लाह ताला फरिश्तों को बनाए, वो अल्लाह से बात करे, देखे, वो सब इबादत में लगे हुए हैं। तो अल्लाह एक ऐसे क्रिएशन को बनाया जो मेरे को देखेगा नहीं, मेरे गायबाना पे मेरे पे ईमान लाएगा, ला के जो है ना इसी तरह इंसान को बनाए, आदम को बनाए। इस तरह से दुनिया चलते हुए आ रही है क़यामत तक। अब अल्लाह दिखना दिखना दिखना, वो तो ऐसा जिद पकड़ लगे बैठे हैं, दिखे तो कोई गुनाह करता, अल्लाह आजमाने बैठा इन गुनाह करना बोल के। अब फरिश्ते गुनाह ही नहीं करते, सब इबादत में लगे हुए हैं। इस वास्ते इंसान को एक ऐसी क्रिएशन को बना दिया अल्लाह ताला, इन गुनाह करता, कैसा कैसा करता, मैं दिखता नहीं, गायब रहता हूँ, उसके बाद मेरे पे ईमान लाना, ये चीज पे जो है अल्लाह ताला इंसान को बनाए। क्या ठीक है, नहीं समझ गया, आपकी बात में दम है। बीए जी, आपको कुछ एमडी भाई साहिल से भाई, कुछ कहना है तो। आपको मेरी बात कुछ बुरी दिख रही है? नहीं बुरी नहीं, आपकी बात एकदम दमदार बात है, एकदम लॉजिकल है, और कई सारे लोग हो सकता है कि आपकी बात सुन के कलमा पढ़ ले। वैसा नहीं साहिल भाई, अगर 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 आप मेरी बात समझ गए, वाकई अल्लाह चीज है, ये चीज भी अगर आप समझ गए, मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ इस चीज। आप अल्लाह से दुआ करो कि आपकी बात सुन के अल्लाह जो है कई लोगों को ईमान लाने की तौफीक दे। आमीन 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 आमीन, बेशक साहिल भाई। ठीक है, हाँ। और आज बहुत अच्छा लगा कि आप गुस्सा नहीं हुए, बहुत अच्छे से बात करे, एकदम संयम में रह के, बहुत खुशी हुई। वैसा नहीं साहिल भाई, जरा क्या है, वही जरा तकलीफ होता है। अरे भाई, इतना प्यारा मजहब है, साहिल भाई जानते थे, रहते थे, क्यों ऐसा जो है ना अल्लाह की मसलहत को जो है ना एक क्रिटिसाइज कर रहे हैं? वो अल्लाह ही बेहतर जानता। हम इंसान क्या है, बेबस है, मौत को गले लगना है, कुल्लू नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। क्यों इतना जो है ना करते, कोई तो होगा हमसे बढ़ के। हम जब अपने आप को, आपकी बात देखो लोगों को इतना असर कर रही है एमडी भाई, कि हमारे एक सब्सक्राइबर है, वो कह रहे हैं कि मैं आज ईमान ला रहा हूँ एमडी भाई की वजह से। आपकी तो जन्नत की टिकट कंफर्म हो गई। आपकी दुआ कबूल करे भाई, आमीन। मैं भी चाह रहा हूँ कि साहिल भाई भी जन्नत में जाएं, साहिल भाई भी जो है ना जन्नत में रहें, मैं भी यही चाह रहा हूँ साहिल भाई। हाँ जी साहिल भाई भी, वो तकलीफ है, मेरे को दर्द है, साहिल भाई भी जन्नत में जाना बल्कि दर्द है, तकलीफ है साहिल भाई। आप जो बोल रहे हैं गुस्सा आ रहे, गुस्सा नहीं हो रहा, मैं मेरे को एक दर्द है, साहिल भाई ऐसा भटक जा रहे हैं, क्या होगा? ये 60 साल 70 साल 80 साल जी रहा है इंसान, कब मर जा रहा? क्या कोई इंसान में दम है जिंदा हो गए, ओके आ जाए? बिल्कुल। भारत पारिक जी ने $1.99 का कंट्रीब्यूशन किया है। साहिल प्लीज कंटिन्यू एंजॉयिंग। चलिए, मैं क्या बोल रहा हूँ अपने एमडी भाई, अभी फिर और भी स्ट्रीम होगी हमारी, आज का लास्ट नहीं है, तो आप हाँ फिर से हम जुड़ेंगे, ठीक है? तो ऐसा मतलब ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग दिखेंगी आपको इस्लाम में, तो वो मसलियात अल्लाह ही बेहतर जानता है साहिल भाई, हम इंसान क्या है बोलो? तो आज मेरे को थोड़ा सोचने का मौका देते कि आज ही मेरे को मुसलमान बना देते। अरे अल्लाह पूरी करे भाई, आपकी जबान कबूल करे, मेरी तो बहुत दुआ है साहिल भाई, बहुत तकलीफ, दिल में कोई दर्द है कि साहिल भाई इतना ईमान जानते हैं, इतने कुरानी आयतें पढ़ते हैं, तर्जुमा पढ़ते हैं, इंसान कुछ भी नहीं है, ऐसा कैसा क्रिटिसाइज कर रहे हैं अल्लाह के ऊपर? मौत के जो है ना, मौत को गले लगा ले रहा इंसान, मौत के आगोश में चले आ रहा, कुल्लू नफ्सिन जायक़तुल मौत। क्या दम है इंसान में? क्या देखो, ईमान लाऊंगा तो मेरे को 72 हुरे भी मिल जाएगी। एक जन मुबारकबाद भी दे दिया हमारे क्रिटिकल रीजनिंग जी। देखो साहब, पूरे मजे भी मिलेंगी, सजा भी मिलेंगी साहब। हाँ साहिल भाई, अल्लाह ताला जो है ना दुनिया में जो है ना, जो मजा और सजा है, जो चीजें हैं जो लगा है हाँ भैया जी बोलिए। साहिल भाई,
اپنے بھائی نے کیا چمچہ گیری شروع کی ہے خدا کی؟ میں یہ نہیں سمجھتا. نہیں وہ ہمارے اگر MD بھائی خدا کہہ رہے ہیں. اگر خدا اتنا طاقتور ہے، اگر خدا سب کچھ کرتا ہے، تو بھائی آپ لوگ کیوں ان کا چمچہ گیری کر رہے ہیں؟ آپ جنت کمانا خدا چاہتے ہیں اس واسطے یا کیا؟ ساحل بند کو جواب سنائیے ذرا. اگر خدا آ کے جو ہے نا تمہارے سامنے آ کے جو ہے نا کرا تو جو ہے نا تم ایک گناہ نہیں کرتے، آزمائش تمہاری ختم ہو جاتی. ارے باپ رے باپ، میں گناہ کر رہا، اللہ میں آ کے میرے کو یہ سزا دے دیا دنیا میں، بول کے یہ سزا اللہ حشر میں. سنو بھائی، اللہ بولو. کو امتحان کی کیا ضرورت ہے؟ یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ انسان توڑی ہے؟ اللہ تو اول سے ازل تک اب تک سب کچھ جانتا ہے. ہاں. وہ تو خالق ہے. ارے بھائی تم نے جانتے نا، اللہ جانتا ہے، تم نے جانتے نا تم کیسے حرکتیں کر رہے ہیں، وہ دیکھنا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ. سنو، تم کس باپ کو باپ بولتے نہیں بولتے ہیں، کس کو باپ بولتے ہیں؟ وہ کوئی انسان نہیں ہے کہ اس کو امتحان لینے کی ضرورت ہے. وہ اول ہاں، سے وہ کریٹر ازل ہے. سے اب تک سب کچھ جانتا ہے. اگر وہ جانتا ہے تو آپ لوگ کیا تم کیا جانتے چمچہ ہیں؟ گیری کر رہے ہیں آپ خدا کی؟ ارے بھائی تم جانتے ہو کچھ؟ تم تو 60 سال 70 سال 80 سال مر جاؤ گے. تمہیں کیا دم ہے؟ تمہیں کچھ بھی دم نہیں ہے. تمہارے سامنے کئی انسان مر گئے، تمہیں کچھ بھی دم نہیں ہے بھائی. کیا چمچہ گیری کیا؟ اللہ ہی یہ یونیورس کا کریٹر ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے. تو اگر وہ ہے سب کچھ کرنے والا، تو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ آپ لوگ یہ کیوں کوششیں کر رہے ہیں لوگوں کو مسلمان بنانے؟ ہمارا تو کوئی ہے نہیں. ہم تو کہتے ہیں اگر ہم نے نہیں سمجھایا، اگر لوگوں نے دیکھو مذہب وہی کی تو جو سمجھا رہے ہیں آپ کو. وہی تو ہے، یہ ساری دنیا چلا رہا ہے. آپ سمجھو، آپ پیدا ہو رہے، جوان ہو رہے، بڈھے ہو رہے، مر جا رہے ہیں، آپ میں کچھ دم نہیں ہے. آپ کو خالی جو ہے نا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ تھوڑا دماغ آنے کے بعد میرے پاس بہت کچھ دماغ ہے، سمجھ رہے ہیں. پھر موت آ رہے ہیں، قصہ ختم، مر جا رہے ہیں، آپ کی کہانی ختم. آپ میں دمش نہیں ہے. کون ہے اس سے بڑھ کے بھی، آپ سے بھی بڑھ کے کوئی دماغ والا، کوئی طاقت والا ہے؟ تو آپ لوگوں کو کیا ضرورت ہے اس تبلیغ کرنے کی؟ یہ دن رات لگے جو ہے آپ لوگ یہ مسجدوں میں یہ خدا کی عبادتیں کرنا. خدا کو آپ لوگوں کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے. عبادت کی آپ کو ضرورت ہے. اگر ضرورت ہے تو انسانیت کی ضرورت ہے. انسانیت ایک اچھا. انسانوں سے پیار کرنے کی ضرورت ہے. ہلو بھائی، آپ تو ایک نفرتیں اچھا. بانٹتے ہیں. ہاں کیا بولے بھائی؟ آپ تو نفرتیں بانٹتے ہیں. نفرتیں نہیں بانٹتے ہیں، بہت پیار بانٹتے ہیں. بے فکر رہیے، نفرتیں کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور نبیوں نے ہم کو بہت اچھی طرح سے سکھایا ہے کہ ایک بندہ، ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ بہت اچھا رہنا. اب اتنا ہے کہ آپ کو اللہ کی سچائی بتائے تو آپ کو تکلیف ہو رہی، لیکن اس کا بہت بڑا آپ کو جو ہے نا اجر ملیں گا، بہت بڑے انعامات ریوارڈز ملیں گے آپ کو. بے فکر رہو. اصل میں آپ لوگ جنت کمانا چاہتے ہیں. آپ کو ہماری چنتا نہیں ہے کہ ہم کہاں جائیں گے یا دنیا میں کیا ہوگا. آپ لوگوں کو جنت کمانے کی ضرورت ہے. چنتا ہے کیوں؟ آپ رستہ بھٹک گئے ہیں. پلیز ایمان پہ آ جاؤ، اللہ کو مانو. اللہ تعالیٰ جو ہے نا، میں کہتا ہوں نہ کرو چمچہ گیری. اگر اللہ خود چاہتا ہے تو ہم ایمان لے آئیں گے. ارے ختم ہوتا ہے جی. تم کیسی بات کرو؟ پھر آزمائش نہیں رہیں گی. اللہ آ کے تمہارے سامنے بیٹھیں گا، تم جو فرشتے جیسا عبادت کر رہے ہیں، دیکھو سجدے میں، رکوع میں، قاعدے بیٹھ جائیں گا انسان. پھر ویسا بیٹھ جائے گا جو آج جو گناہ جیسا تمہارے دماغ میں آ گیا. اللہ کہاں ہے؟ اللہ کی چمچہ گیری یہ نہیں بول سکتے تھے تم. اللہ سامنے رکھا تو اللہ اگر اچھا سامنے رکھا. ایم ڈی بھائی، آپ کو معلوم ہے ایک حدیث میں نے پڑھا تھا ابھی تھوڑے دیر پہلے، اس میں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر ہماری تقدیر میں اگر جہنم لکھی ہے تو بھلے سے ہم اچھا کام کریں گے،
لاسٹ میں تقدیر ہمارے اوپر غالب آئے گی اور ہم غلط کام کرنا شروع کریں گے اور ہم جہنم میں ہی جائیں گے. ہاں بس اور وہ اللہ اسی کی طریقے سے تو آپ سوچئے نا کہ ہماری تقدیر میں اگر ایمان لانا لکھا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ لاکھ کوشش بھی کر لیں ہم ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ آپ کے اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ ہم جہنمی ہیں. نہیں اللہ تعالیٰ اگر آپ کو فکر ہے آخر یہ جگہ بنانے والا کون ہے، آپ کو اگر ایسی چاہت ہے، تلاش ہے، ہاں سچے خدا کی، سچے دنیا بنانے والے کی، برابر آپ کو اللہ ہدایت دی ہے. نہیں، لیکن محمد صاحب کہہ رہے کہ آپ کی تقدیر میں اگر جہنم لکھی ہوئی ہے تو ہاں آپ اگر اچھے کام بھی کرو گے تو آپ کی تقدیر آپ کے اوپر غالب آئے گی اور آپ غلط کام کرنا شروع کرو گے اور آپ جہنم میں جاؤ گے. تو ہاں اللہ نے اگر ہماری تقدیر میں جہنم لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے، اور ایمان لانا نہیں لکھا ہے، تو ایم ڈی بھائی آپ کتنی بھی کوشش کر لو گے تو ہم ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ آپ کے اللہ نے ہماری تقدیر لکھی ہے. آپ سمجھ اللہ نے رہے کیا بات؟ اللہ تعالیٰ جو ہے نا دٹنی ہے برابر. اللہ تعالیٰ وہ میں کیا بولا، اللہ تعالیٰ مصلحت بہتر جانتا ساحل بھائی، اسی لیے شیطان کو سنیے ساحل بھائی، سنو میں بولتا ہوں، اس واسطے اچھا اللہ صرف تعالیٰ اتنا چھوٹا سا جواب دو ایم ڈی بھائی، اللہ نے میری کیا تقدیر میں جہنم لکھا ہے تو کیا آپ مجھے جنت میں لے کے جا سکتے ہیں؟ آپ کے اعمال آپ کو جنت میں لے کے جاتے ہیں ساحل بھائی. نہیں، محمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر آپ کے تقدیر میں اگر جہنم لکھی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اچھے کام کرنے کی کوشش بھی کرو گے تو آپ لاسٹ میں غلط کام ہی کرو گے اور آپ جہنم میں جاؤ گے. ابھی آپ وہی بتاؤ کہ اللہ نے میری ایک منٹ اللہ نے میری تقدیر میں جہنم لکھ دیا ہے، آپ بتاؤ کہ کیا آپ مجھے جنت لے کے جا سکتے ہیں؟ معنی لے جا سکتا ہوں. دیکھو ساحل بھائی، یہ کر رہے ہیں آپ کوشچن، یہی اس کے پیچھے یاد ہے آپ جو ہے نا یہ چیز میں انڈرسٹینڈ ہو کے جو ہے نا غلط فہمی کا شکار مت بنو. میں بات بتا رہا ہوں، چھوٹی سی چیز ہے یہ، آپ چھوٹی سی چیز ہے، آپ جو ہے نا غور کرو اس چیز کو. ایسا مس انڈرسٹینڈنگ ہو کے آپ کنفیوز ہو جا رہے ہیں، کیا آپ مس کنفیوز ہو کے بٹک. انڈرسٹینڈنگ ہے؟ میں نے جو بولا اس میں کیا مس انڈرسٹینڈنگ ہے یہ بتائیے. اللہ نے میری تقدیر میں جہنم لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے، ہاں یہ چیز کو جو ہے ہاں، نا اللہ بہتر جانتے ہیں، وہ کس آپ کو چیز کو؟ بتائیں. اس میں مس انڈرسٹینڈ کا شکار ہو رہے ہیں آپ، غلط کیا فہمی کا مس شکار ہو رہے انڈرسٹینڈنگ؟ وہی ہمارے ایم ڈی بھائی، میں وہی پوچھ رہا ہوں کہ میری مس انڈرسٹینڈنگ کیا ہے. میرے تقدیر میں اللہ نے جہنم لکھ دی ہے، ٹھیک ہے، ہیں. ہاں اب آپ بتاؤ کہ میں لاکھ کوشش کر کے بھی جنت میں جا سکتا ہوں کہ نہیں جا سکتا ہوں اللہ کی تقدیر کو توڑ کر؟ اللہ کی تقدیر وہ اللہ بہتر جانیں گے آپ کی نیتوں کو نا ساحل بھائی، سمجھو یہ بات. ارے بابا، میری نیت اچھی ہے یا نہیں ہے، اللہ نے میری تقدیر میں جہنم لکھ دی ہے. اب بتاؤ میں جنت میں جا پاؤں گا یا نہیں جا پاؤں گا؟ تقدیر میں جہنم لکھ دی ہے اللہ نے، اب بتاؤ میں جا پاؤں گا یا نہیں جا پاؤں گا؟ اب دیکھیے، اب وہ اللہ بہتر جانتا ہے ساحل بھائی. آپ جو بار بار جو بول رہے ہیں تقدیر میں اللہ تعالیٰ میں اللہ بھی میں کہ ہمیں کو اللہ جنت میں. بہتر، میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اللہ نے میری تقدیر میں جہنم لکھ دی ہے تو کیا میں جنت جا سکتا ہوں؟ میں کیا بول رہا ہوں، آپ ایسے غلط فہمیوں کا شکار ہو کے ذرا شکار بھٹکتے کیسے؟ ہیں. نبی، ارے ایم ڈی علی بھائی، نبی کہہ رہے ہیں یہ چیز، میں نہیں کہہ رہا، محمد صاحب کہہ کے گئے کہ آپ کی تقدیر میں اگر جہنم لکھ دی گئی ہے تو آپ اچھے سمجھ میں کام کرتے رہو گے. ہاں ساحل بھائی، وہ چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی. کیا وہ سمجھ میں چیز نہیں آ آپ رہی محمد؟ اگر محمد صاحب کی بات ہی اگر ہم کو سمجھ میں نہیں آئی تو ایسے محمد صاحب کا کیا فائدہ، آپ بتاؤ. آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی، ہم کو تو سمجھ میں آ گئی. تو آپ اس کو اس کیا ہے سے کہ آپ کیا سمجھے؟ آپ آپ یہ جو کو محمد صاحب بول رہے ہیں، ایک منٹ ایم ڈی تو بھائی، سمجھاؤ یہ کیا جو سمجھ میں محمد آ صاحب، گئی آپ کو؟ ایک منٹ، یہ جو محمد صاحب بول رہے ہیں کہ اگر آپ کی تقدیر میں جہنم لکھ دی گئی ہے، آپ اچھے بھی کام کرو گے تو آپ لاسٹ میں آپ کی تقدیر آپ پہ غالب آئے گی اور آپ غلط کام کرو گے اور آپ جہنم میں جاؤ گے. اب بتاؤ اس میں آپ کیا سمجھے؟ تو جب تک وہ آپ جیسا جو ہے نا آپ مسلمان نہیں ہو جاتے، جب تک آپ میری جو ہے بات نا. چھوڑ دو، ہاں میری بات چھوڑ دو سر، میں صرف اتنا پوچھ رہا ہوں آپ کو کہ یہ جو محمد صاحب نے جو کہا ہے اس کے بارے میں آپ کیا سمجھے یہ بتائیے. اب تقدیر پہ جو ہے نا، جیسا جو ہے نا میں کتنا بھی اچھا کام کرو، اگر تقدیر غالب آ جائے گی
تو میں جہنم میں جاؤں گا. ایسی بات بتا رہے, کتنے بھی اچھے کام کرنے دو. ادھر سنیے, اب جیسا کہ آپ کی قسمت جو ہے نا, آپ مسلمان تھے, کلمہ پڑھے, نمازاں پڑھے, ہاں آپ اچھے کرتے گئے, پھر آپ جو ہے نا, لیکن میری تقدیر میں جہنم تھی, ٹھیک ہے, اب کیا ہوگا آگے؟ سنیے, ایک کریٹیسائز کی نظر سے دیکھنے لگے آپ اسلام کو, چھوٹی جو چیزیں میری تقدیر میں ہے نا ایم ڈی بھائی, اللہ نے میری تقدیر میں لکھ دیا تھا کہ میں جہنم میں جاؤں گا. اب آپ مجھے بتاؤ, میں کتنی بھی کوشش کروں گا تو لاسٹ میں ایسا ہی کچھ کام کروں گا جس سے میں جہنم میں جاؤں گا. ہاں وہی تو, آپ اگر کوشش, جب تک آپ اللہ کا میسج پہنچ رہا ہے, آپ یہ بھی سمجھ کے آپ ایمان نہ لے تو فائدہ کیا پھر آپ کا؟ تو کیونکہ اللہ کا تقدیر میں میسج, میرے اللہ نے تقدیر میں جہنم لکھ دی نا, اب میں کتنی بھی کوشش کر لوں جنت میں تھوڑی نہ جا پاؤں گا ایم ڈی بھائی. جنت میں نہیں جاؤ گے, لیکن ادھر سنیے اب ساحل بھائی, آپ کیا سمجھ رہے ہو, اللہ نے جو تقدیر لکھا وہ انکمپلیٹ ہے یا اس کو چینج کر سکتے ہیں, آپ ایسا بول رہے ہو؟ اللہ اور رسول کی بات کمپلیٹ ہے بس. تو وہی کہہ رہا ہوں, وہی اللہ کہہ رہا ہے, وہی رسول کہہ رہے ہیں. ساحل بھائی, آپ کی قسمت میں وہ اللہ کی طرف جانے کی کوششیں آپ کو کامیاب کر دے گی. اچھا ایک منٹ, ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں, ایک منٹ ایم ڈی بھائی اچھے سے جواب دینا, اس کے بعد ہم کو ڈسکشن کلوز کرنا ہے, کیونکہ وہ سیم چیز میں 100 بار پوچھوں گا آپ کو اور آپ بھی 100 بار ایک ہی چیز ریپیٹ کرتے رہو گے تو مطلب کچھ نہیں ہے. میں ایک دم سمپل سا سوال کرتا ہوں. چلے گئے کیا یہ؟ چلو ایم ڈی بھائی کا ڈسکنیکٹ ہو گیا, اور میرے لیے لکی ہو گیا کہ وہ ڈسکنیکٹ ہوئے. مادھو پٹیا جی, میں ایمان لانے ریڈی ہوں, حور کی چوائس ملے گی. ہاں یہ بھی ایک کنڈیشن رکھ دیتے ہیں کہ بھائی حور کی چوائس ملے گی تو بولو, ہم آنے کے لیے ریڈی ہے. چلو میری قسمت اچھی تھی بی اے جی کہ اپنے ایم ڈی بھائی کا کنیکشن بریک ہو گیا, اور وہ میں تو صبح تک نہیں چھوڑنا تھا ایم ڈی بھائی کو, مجھے صبح تک نہیں چھوڑنا تھا. اصل میں ساحل بھائی, میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو. جی جی بالکل بالکل. دیکھو اصل میں ہمیں مذہب سے کوئی شکایت نہیں ہے. مذہب سے ہمیں صرف یہ شکایت ہے کہ مذہب انسان کو کہتا ہے کہ تم انسان کی قدر نہ کرو. انسان کوئی چیز نہیں ہے, انسان گندی نطفے سے پیدا ہوا ہے, اور اصل میں جو سب کچھ کرتا ہے وہ خدا کرتا ہے نا. خدا سب سے بڑا ہے, خدا سب سے طاقتور ہے. اگر یہ بات نہ کرے نا, کیونکہ انسان اصل میں دنیا میں جو بھی کچھ ہے نا, یہ انسان کی مرہونی منت ہے, یہ انسان نے بنایا ہے, انسان کی محنتوں سے یہ سب کچھ, یہ جو خوبصورت دنیا ہے. اگر ایک بندہ سوچے کہ اگر دنیا میں میرے سوا, یعنی اس انسان کے سوا کوئی بھی نہ ہو اس دنیا میں, تو یہ انسان کیا کرے گا, کیسے یہ زندگی گزارے گا؟ خدا اس کا کیا کرے گا؟ خدا بھلا کرے گا اس کا کوئی؟ خدا اس کے لیے چائے بنائے گا؟ خدا اس کے لیے کپڑے سیے گا؟ خدا اس کے لیے جوتے بنائے گا؟ خدا اس کے لیے کمپیوٹر بنائے گا؟ خدا اس کے لیے گاڑی بنائے گا؟ ایک انسان سوچو کہ فرض کرو کہ ایک انسان, صرف ایک انسان اسی دنیا میں رہ گیا, تو اس کا جینا کیا پھر دشوار ہو جائے گا نا, مشکل ہو جائے گا. صحیح بات ہے.